एक तरफ पाकिस्तान की दिफाई ताकत का चर्चा वाशिंगटन तक पहुंच चुका है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खैर मकदम, लेकिन ट्रंप के एक बयान ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। ये बहस जारी ही थी कि पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ा सवाल उठ गया है। नए सूबे, नया निज़ाम और कौमी डायलॉग की बातें। आबादी बढ़ गई है, शहर फैल गए हैं, मसाइल बढ़ गए हैं, लेकिन इंतजामी ढांचा अभी भी वहीं का वहीं। क्या पाकिस्तान को वाकई नए सूबों की जरूरत है? क्या मौजूदा सूबे आवाम की जरूरियात पूरी नहीं कर पा रहे, या पाकिस्तान के इंतजामी नक्शे को अब तब्दील करना नागुज़ीर हो चुका है? और सबसे अहम, नए सूबों का ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा? दूसरी जानिब पाकिस्तान के बड़े शहरों की सड़कों पर आवाम मौजूद है। जमात इस्लामी का लाहौर से कराची तक, पेशावर से कोयटा तक धरना जारी है। पेट्रोल की कीमत, पेट्रोलियम लीवी, महंगाई और आम आदमी की खाली होती हुई जेब। हुकूमत के लिए एहतजाज एक नया सियासी दबाव बन चुका है। यानी एक तरफ पाकिस्तान आलमी सतह पर दिफाई ताकत के नए किरदार की तरफ बढ़ रहा है, तो दूसरी जानिब मुल्क के अंदर निज़ाम की तब्दीली की बहस है, जबकि आम आदमी अपने घर का बजट बचाने के लिए सड़कों पर है। इन्हीं अहम खबरों पर तफसीली बात होगी आज के रन डाउन में। सो रन डाउन विद शुमाइला न्याज़ के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं और सबसे पहले बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। आज के रन डाउन की सबसे बड़ी और पहली खबर यह है कि मक्का में होने वाला मुआहिदा अब सिर्फ मक्का तक महदूद नहीं रहा। इसके असरात वाशिंगटन तक पहुंच गए हैं और इसकी गूंज पूरे मशरिक़ वस्ता में सुनाई दे रही है। सदर ट्रंप का बयान आखिर आ ही गया, यानी कह सकते हैं कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मक्का मुश्तरका दफाई मुआहदे का खैर मकदम किया है और ट्रंप का अंदाज हमेशा की तरह सीधा था। बड़ा मुआहदा, जुर्रतमंदाना कदम और एक अहम आगाज। इसी के साथ मोदी की नींदें तो हराम हो गई होंगी, साथ ही इजराइल में भी तशवीश की लहर दौड़ गई होगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा है कि वो सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दफाई मुआहदे पर बहुत खुश हैं। उनके बकौल ये मुआहिदा जाहिर करता है कि मशरिक़ वस्ता के मुमालिक बाहमी ताउन के जरिए खिते की सलामती को मजीद मजबूत बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और अपनी हिफाजत ज्यादा मौसर अंदाज में कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप के बयान के फौरन बाद इस्लामाबाद से जो जवाब आया है वो भी कम अहम ना था। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर की पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा है कि मक्का मुश्तरका दफाई मुआहदे पर सदर ट्रंप के हमायत के अल्फाज को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि ब्रादर मुल्क सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान पूरे खिते के दिफा और सलामती को यकीनी बनाने में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसलाकुन क़यादत ने जनूबी एशिया में जोहरी तबाही को रोकने और लाखों जानें बचाने में मदद की है। ये दोनों बयानात इस वक्त आलमी मीडिया में तवज्जो का मरकज़ बन चुके हैं और बने भी क्यों ना। आप मक्का मुआहदे की अहमियत को समझें, क्यों अमेरिका तक इस मुआहदे की गूंज है। 3 मुल्क एक दिफाई फ्रेमवर्क में आए हैं, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान। 3 अलग जोग्राफिया, 3 अलग दिफाई ताकतें, लेकिन एक मुश्तरका सिक्योरिटी मुफाद। और फिर मुआहदे की वो शेख जिसने सबको ज्यादा हैरान कर दिया है। अगर तीनों में से किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला होता है तो उसे तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये जुमला मुख्तसर जरूर है, लेकिन इसके असरात बहुत बड़े हो सकते हैं। सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान और तुर्की सिर्फ तमाशाई बनकर नहीं रहेंगे। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब और तुर्की से भी रद्द-ए-अमल आएगा, और अगर तुर्की को निशाना बनाया गया तो मामला सिर्फ आंकड़ा तक महदूद नहीं रहेगा। यानी एक मुल्क की सिक्योरिटी 3 मुल्कों की सिक्योरिटी बन गई है, यानी इज्तिमाई दिफा है। और यही इस मुआहिदे का सबसे अहम पहलू है। दुनिया में इस तस्वुर की सबसे मारूफ मिसाल नेटो है। एक रुकन पर हमला, इज्तिमाई दिफा। मक्का मुआहिदा नेटो नहीं है, लेकिन इसमें मौजूद ये बुनियादी उसूल जरूर इसी तस्वुर से मुमासलत रखता है, और यही वजह है कि इसे मामूल के दिफाई मुआहदे से ज्यादा अहमियत दी जा रही है।
اور ٹرمپ بھی بلاخر اس معاہدے کے حق میں بیان دیے بغیر نہ رہ سکے۔ بہرحال اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب۔ خالد چشتی صاحب، میں آپ کے وقت کی مشکور ہوں، اور سب سے پہلے تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ امریکہ کی طرف سے یہ جو مکہ معاہدہ ہے، اس کی بڑی کھل کر جو ہے نا وہ حمایت کی گئی ہے، آپ اس حمایت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور کیا واشنگٹن جو ہے وہ واقعی اس نئے دفاعی فریم ورک کو خطے کے استحکام کے لیے ایک پازیٹیو جو ہے نا وہ آگے سٹیپ جو ہے وہ سمجھ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ شمائلہ، آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ دیکھیے، یہ ایک تو بات ظاہر ہے خوش آئند ہے کہ امریکہ نے اس کو اپوز نہیں کیا بلکہ سپورٹ کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک لاجک یہ ہے کہ امریکہ کیونکہ اپنا انفلوئنس وہ نہیں مینٹین کر پایا جو فروری 2026 میں تھا، اور تقریباً 780 جو دنیا میں بیسز اور اسٹیشنز امریکہ کے ہیں اور 80 ملکوں میں ہیں، وہ بیسیکلی انفلوئنس قائم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور پھر جب ایک بھرم ٹوٹتا ہے تو پھر وہ ڈومینو ایفیکٹ شروع ہو جاتا ہے، باقی بھرم بھی اس طرح نہیں رہتے، اور پھر اسی جنگ میں صرف نہیں ہوا، ایک ٹریک ریکارڈ بھی امریکہ کا ہے کہ امریکہ نے اس طرح مدد نہیں کی اپنے ایلائز کی، چاہے وہ نیٹو ہو، چاہے وہ یوکرین ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو۔ ہسٹری ہے بہت لمبی، تو اس کی وجہ سے ایک تو خوش آئند بات ہے، لیکن میں صرف یہ ریفریش کر دوں کہ یہ خوش آئند اس سینس میں بھی ہے کہ جو امریکہ کا انفلوئنس کم ہوا ہے یا کمپرومائز ہوا ہے، اس کا ویکیوم ریجنل ملکوں نے، یعنی جو اس علاقے کے لوگ ہیں، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب، انہوں نے مل کر یہ کنکلوڈ کیا ہے۔ مڈل ایسٹ کے ملکوں کا پہلے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ چل رہا تھا۔ آپ کو یاد کرا دوں کہ 2019 میں ایران نے ایک حملہ کیا تھا سعودی عرب پر، امریکہ کے اڈے اس وقت بھی تھے سعودی عرب، امریکہ نے کوئی مدد نہیں کی تھی، نہ ریٹیلیٹ کیا تھا۔ پچھلے سال 2025 کی جنگ کے دوران آپ کو بتایا کنکلوژن میں آخر میں امریکن بیسز کے ہونے کے باوجود قطر پر ایران نے ایک حملہ کیا تھا، اور امریکہ نے اپنے اڈے خالی کر دیے تھے اور میزائل بھی انٹرسیپٹ نہیں اس طرح کیے گئے تھے۔ یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، دنیا دیکھ رہی تھی۔ پھر یوکرین دیکھ لیں، روس ظاہر ہے جنگ لڑ رہا ہے، لیکن یوکرین کو تو سارا نیٹو اور امریکہ سپورٹ کر رہا تھا، اور ظاہر ہے ان کی شے بھی رہی تھرو آؤٹ۔ لیکن آل دا وائل دیکھ لیں کہ یوکرین جہاز مانگتا رہا F-16، جنگ کے 2.5 سال بعد ان کو F-16 دیے گئے، صرف 39، اور امریکہ نے ایک بھی نہیں دیا۔ اس نے باقی ملکوں سے کہا کہ یوکرین کو جہاز دیں F-16، وہ دیے گئے۔ پھر ابھی پیٹریوٹ کی آلموسٹ سپلائی بند ہے، کچھ دن پہلے روس کی طرف سے حملہ کیا گیا یوکرین پہ، ایک بھی میزائل انٹرسیپٹ نہیں کیا گیا، ان کے کیپٹل پہ حملہ کیا گیا تھا، کیو کے اوپر۔ تو میں صرف اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ امریکہ کی جو انفلوئنس کم ہوئی ہے، وہ ایک اس کی تو مجبوری ہے، لیکن اچھا کیا امریکہ نے اس کو اپنے لیے فیس سیونگ کے طور پہ یوز کیا، بجائے وہ اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتے، کیونکہ یہ فیکٹ ہے کہ امریکہ وہ انفلوئنس نہیں مینٹین کر پایا، اور جب بھی کوئی ویکیوم کریٹ ہوتا ہے دنیا میں، چاہے وہ ملٹری کا ہو، چاہے اسپیس کا ہو، اسٹریٹجی کا ہو، چاہے اکنامیکل ہو، کسی نہ کسی نے تو فل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ آنے والے وقتوں میں خوش آئند ہے کہ امریکہ نے سپورٹ کیا ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ ایران بھی لانگ ٹرم میں اس کو داخل ہو، اس کے اندر وہ علیحدہ بات کی جا سکتی ہے۔ بالکل صحیح، یعنی ششی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اب یہ بات مان چکا ہے کہ خطے پر اس کا وہ انفلوئنس تو نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اچھا، ایک طرف ٹرمپ اس معاہدے کو ایک بڑا جرأت مندانہ اور اہم جو پہلا قدم ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور دوسری جانب خود مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی سیکیورٹی پاور بھی ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ کی یہ حمایت اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ واشنگٹن اس نئے اتحاد کو اپنے مفادات کے لیے فائدہ مند سمجھ رہا ہے، یا پھر امریکہ جو ہے وہ خطے میں اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ جو ہے وہ کچھ علاقائی طاقتوں کو منتقل کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں شمائلہ، جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں نا، اور ہر صدر نے پہلے بھی کوشش یہ کی کہ نیٹو کو اور یورپ کو خاص طور پر بوجھ سمجھا، اور لوڈ شیئرنگ کے سینس میں ہمیشہ ان کا خیال ہوتا تھا کہ یہ جو نیٹو کے ممالک ہیں یورپین، وہ اپنا بوجھ نہیں اٹھاتے، اپنی ڈیفنس سپینڈنگ نہیں کرتے، اور امریکہ بوجھ اٹھاتا ہے۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آ کر بڑی اگریسو کیمپین کی تھی کہ اپنا سسٹین کریں اپنی، اور ڈیفنس بجٹ اپنا بڑھائیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے، میں ایک ایوریج آپ کو بتا دیتا ہوں، جو نان امریکن نیٹو میں اس وقت ممالک ہیں، جو 2024 میں ان کا جو بجٹ 1.3% تھا نیٹو کا، اور اب وہ 2.4 کے قریب ہے، جس کا مطلب ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کے کہنے پہ انہوں نے جمپ اپ کیا ہے۔ لیکن جب آپ اس طرح کا کرتے ہیں تو پھر ایک ایلیمنٹ آپشن بھی آ جاتی ہے، وہ نیٹو کے ممالک چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے خود ہی خرچنا ہے تو پھر ہماری مرضی امریکہ پہ کیوں ڈیپینڈنٹ رہے۔ پھر میں نے آپ کو یوکرین کا عرض کیا پچھلے سوال کے جواب میں، تو یوکرین کو آلموسٹ پیٹریوٹ دینے بند کیے ہوئے ہیں، کیونکہ امریکہ نے خود ہزاروں فائر کر دیے ہیں ایران کے خلاف، اور زیلنسکی جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں یوکرین کے، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جنگ شروع ہونے کے فوراً بعد ایک شکایت کی تھی، جب ایک ہفتے بعد امریکہ نے تقریباً 2000 پیٹریوٹ فائر کر دیے تھے ایک ہفتے کے اندر، 8 دنوں میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نے 2000 فائر کر دیے اور میں 200 مانگ رہا ہوں، اتنے سالوں سے مجھے نہیں دیے گئے۔
اب تو آلموسٹ سپلائی بند ہے کیونکہ اب تو انہوں نے کوریا کی سپلائی بھی روک دیا ہے, یوکرین کی سپلائی بھی روک دیا. تو میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور مڈل ایسٹ میں جو ہوا ہے وہ تو ہمیں نظر یہ آ گیا کہ وہ امریکہ اس طرح اپنے اڈے اسپیشلی تقریباً 19 کے قریب اڈے ہیں وہ ان کے آپریشنلائز یا رہے نہیں ہیں یا انتہائی لمیٹڈ آپریشنل رہ گئے ہیں. تو یہ جب اس طرح کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے ایک ملک میں نہیں, تقریباً کئی ملک جو جی سی سی کے ہوا کرتے تھے اس میں امریکہ وہ نہیں کر سکا, تو اس کا رزلٹ یہی ہونا تھا. اب آنے والے وقتوں جیسے میں نے کہا کہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے, امریکہ چاہے بھی تو وہ انفلوئنس نہیں رکھ سکتا, وہ چاہے بھی کنونس کرنا تو نہیں ہو سکتا. مارکو روبیو نے جنگ کے فوراً بعد مڈل ایسٹ کے ممالک کا دورہ کیا تھا. میری نالج کے مطابق انہوں نے یہی کہا تھا ان سے کہ آپ فکر نہ کریں, آپ ہمارے سے پریشان نہ ہو, ہمارا ٹرسٹ خراب نہ ہو, ایران کو ہم بالکل کارنر کر دیں گے. لیکن پھر ریئلٹی تو ریئلٹی ہے, اگر آپ کے اپنے بیسس پر اپنے جو کرو ہے آپ کے اپنے سولجرز آپ نہ رکھ سکیں تو اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا اچھی چوائس لی امریکہ نے کہ بجائے وہ خود ڈیفینڈ نہیں کرے اس کو اپوز کرنے کے. اور آخری بات اس سوال کے جواب میں ایک اور شمالہ کہتا چلوں کہ یہ ایران کو بھی سوٹ کرتی ہے. دیکھیں ایران چاہ کیا رہا تھا کہ امریکہ اور ایکسٹرا ریجنل فورسز یہاں سے نکل جائیں. تو اگر جتنے زیادہ لوکل جو ملک ہوں گے, جو ریجنل ملک ہوں گے, جتنا زیادہ وہ الائنسز چلائیں گے تو یہ تو اسی طرف پیش قدمی ہے جو ایران کی خواہش تھی کہ باہر کی فورسز نکل جائیں, ہم خود مینج کریں گے. تو یہاں 3 ملک آ گئے ہیں, ایران کو بھی شامل ہونا چاہیے. تو مجھے تو لگتا ہے لانگ ٹرم میں یہ خطے کے لیے بھی بہتر ہے, ایران کا کمفرٹیبل لیول بھی ہو جائے گا اور امریکہ کا بھی ظاہر ہے جو نیو فاؤنڈ ایک ریئلزم ہے, امریکہ کی اپنی پوزیشن لے رہا ہے یا ایکسپینڈیچر اپنے کام کر رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا ویسے اگر اس پیش رفت کو دیکھیں ہم تو بھارت کی نظروں میں پاکستان تو ویسے ہی بڑا کھٹکتا ہے, تو بھارت اور اسرائیل کو اگر دیکھا جائے وہ اس بارے میں اس معاہدے کو کیسے دیکھ سکتے ہیں. اور نریندر مودی جو ہیں وہ آلریڈی ٹرمپ کے آپ سمجھ لیں کہ ایکس بیسٹ بڑی رہ چکے ہیں, تو اس بیان کے بعد ہم بھارت اور اسرائیل کی طرف سے کیا رد عمل ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ شمائلہ دیکھیے جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہوتی ہے, جیو پالیٹکس ہوتی ہے, اس کے اندر بڈیز نہیں چلتے, ریالٹیز چلتی ہیں, نیشنل انٹرسٹ چلتی ہیں, نیشنل الائنمنٹ کنورٹ کرتی ہے اور آپ ملک کا انفلوئنس کتنا رہ گیا یا کتنا آپ پروجیکٹ کر سکتے ہیں وہ رہ جاتا ہے. پچھلے سال مئی 2025 میں آلدو آپ کا موضوع نہیں ہے لیکن ہم کتنے ریلیونٹ تھے دنیا میں, کوئی بہت زیادہ نہیں تھے جتنے آ جائیں. تو 1.25 سال میں ہم نے کتنی انفلوئنس گین کی, ایک ریلیونس گین کی, اور ظاہر ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. تو پاکستان نے کوشش کی, امن بھی لایا, اپنے لیے بھی امن لایا پچھلے سال 2025 میں, ہندوستان کو نیو نارمل نہیں کرنے دیا, اور اس کے بعد ایک کنٹریبیوٹ بھی کیا, ایک طرف سپر پاور, ایک طرف اسرائیل بیک کر رہا, اور ایران کو ہم نے کنورج کرنے میں کامیابی ہوئی. تو یہ ہم نے ایک انفلوئنس گین کیا. تو دنیا میں دوستی اپنی جگہ رہ جاتی ہے, پھر اس کے بعد نیشنل انٹرسٹ آ جاتے ہیں. اس وقت امریکہ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ نیشنل انٹرسٹ کو زیادہ جڑا ہوا ہے, انڈیا کی کریڈیبلٹی بھی خراب ہوئی ہے, اور آن ٹاپ آف دیٹ انڈیا کو 2 دفعہ 1 سال کے اندر امبیرسمنٹ بھی ہوئی ہے, مئی 2025 میں بھی اور 26 فروری 2026 کو, اسی سال جب وہ تل اویو پہنچے ہوئے تھے انڈین پرائم منسٹر, اور وہاں جا کر اسرائیلی پرائم منسٹر کو کہتے تھے کہ یور پین از مائی پین, اینڈ فادر لینڈ اور مدر لینڈ کی باتیں کر رہے تھے. تو وہ پھر بیک فائر ہو گیا, وہ اس طرح قبضہ نہیں ہوا, نہ رجیم چینج ہوئی. وہ تو ایک پری انویسٹمنٹ کے موڈ سے گئے تھے کہ میں پہلے ہی اپنی پوزیشن انویسٹ کر دوں, ایک دلاسا, حوصلہ, سپورٹ, اپنی تمام وفاداریاں ثابت کر دوں اسرائیلی پرائم منسٹر کو, تاکہ کل جب رجیم چینج ہو تو میرا حق نمبر ہو, میں لوئلسٹ میں گنا جاؤں. وہ بیک فائر ہو گئی اور ایران کے سامنے بھی انڈیا ایکسپوز ہو گیا. تو ہمارا کیا دھرا تو کچھ بھی نہیں ہے, انڈیا نے خود کیا جو اپنے لیے کیا. اچھا بالکل صحیح. آخری سوال میں کرنا چاہوں گی خالد چشتی صاحب, بہت سارے حلقوں میں یہ باتیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ اس معاہدے کو ایران کے خلاف بھی قرار دیا جا رہا ہے. آپ کی نظر میں یہ معاہدہ جو ہے وہ ایران یا کسی مخصوص ملک کے خلاف کیا ہو سکتا ہے؟ جی میرا خیال ہے بالکل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ اوفینس نہیں ہے. دیکھیے جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اوفینسو نیچر نہیں ہے اور ڈیفینسو نیچر ہے, تو میں تو بڑی سادہ مثال دیتا ہوں کہ میں اپنے گھر کو تالا لگا کے لاک کر کے بیٹھا ہوں, آپ دروازہ توڑ کے اندر آئیں گے تو میں فائر کروں گا آپ کے اوپر. تو یہ ڈیفینسو ان نیچر ہے, پہلی بات یہ. اور پھر میں نے جیسے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا شمائلہ کہ یہ تو ایران کی اس خواہش کی تکمیل کی طرف ایک قدم ہے, جس میں ایران چاہتا ہے کہ امریکہ یہاں کیوں ہے, یہاں یورپ کیوں ہے, یہاں اڈے دوسروں کے کیوں آتے ہیں. تو اگر ہم اپنے اڈے چلائیں, اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایرانی فارن منسٹر صاحب نے ایک بیان دیا تھا جو بڑا پازیٹیو تھا. انہوں نے کہا تھا کہ فارن فورسز کو یا رہنے کی خود ہی گنجائش ختم ہو جائے گی اگر آپس میں ہم بھائی چارہ مسلمان مل کر ڈیفینڈ کریں. تو یہ کیا ہو رہا ہے, اس سے بہتر کیا ہو گیا, اور کہاں سے بلائیں گے اگر ان کو نہیں کہتے, ان 3 ملکوں کو جو اس وقت نمبر 1 ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں. ترکی جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے الحمدللہ, ایکسپوجر ہے اس کا ویسٹ کا, پاکستان کی بیٹل فوج ہارڈنڈ ہے, ملٹری اینڈ کامبیٹ ایکسپیرینسڈ ہے, نیوکلیر پاور ہے, سعودی عرب کا ایک فائنینشیل مسل ہے. تو یہ 3 ملک کنورج کر رہے ہیں, تو اس سے زیادہ یا اور بہتر چوائسز اسلامک امہ میں کہاں ہے.
تو آئی تھنک ایران کو بھی جوائن کرنا چاہیے. ایران میرا سوال بیسکلی خالد شاہ صاحب یہی تھا پھر ایران کو بھی جوائن کرنا چاہیے اس کو, تو پھر ایران کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایران بھی جوائن کرے گا اس پیکٹ کو؟ نہیں, فوری طور پر میں ایکسپیکٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ اپنی جنگ میں مصروف ہیں, ابھی وہ لیوریج حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی الائنمنٹ نہیں شو کرنا چاہتے. لیکن میرا خیال ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی, امریکہ نکل جائے گا جس جنگ پہ, اور مجھے لگتا ہے فیوریبل ہوں گی ایران کو وہ شرائط, ان کے لوگ ایک ایلیمنٹ آف سیٹسفیکشن یا پرائیڈ کے ساتھ جب یہ جنگ بند کر پائیں گے تو وہ ضرور رجوع کریں گے اس الائنس سے, یا ہم ضرور تینوں ملک ایران کو انگیج یا انوائٹ ضرور کریں گے. اور اس وقت ظاہر ہے چیزیں کول ڈاؤن ہو چکی ہوں گی, ایران کو ایک سینس آف بلانگنگ یا سینس آف وکٹری ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ حالات بدلنے کے بعد ایران ضرور آئے گا اس معاہدے کے اندر. حالات بدلنے کے بعد ایران جو ہے وہ ضرور آئے گا. خالد بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین یہاں پر بات کریں گے ہم بریک کے بعد پاکستان میں بدلتے ہوئے نئے نقشوں کے موضوع کے بارے میں, لیکن اس بریک کے بعد. پاکستان کا نقشہ ایک بار پھر بحث کے بالکل عین بیچ میں ہے, اور اس بار بات صرف ایک سیاسی نعرے تک نہیں, بات سیدھی آئین تک پہنچ گئی ہے. معاملہ اعلیٰ عدلیہ تک پہنچانے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور بات اب قومی ڈائیلاگ تک پہنچانے کا اعلان بھی ہو چکا ہے. اس بحث میں شامل ہونے والے نئے کھلاڑی ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ نئے صوبے وقت کی ضرورت ہے اور ملک میں اس پر قومی مکالمہ ہونا چاہیے, لیکن یہ صرف ایک مطالبہ نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سیاسی لڑائی ہے. اختیار کی لڑائی, وسائل کی لڑائی, آبادی کی لڑائی اور سوال کی لڑائی کہ آخر ایک عام آدمی تک حکومت کتنی دور رہ سکتی ہے. کراچی میں پریس کانفرنس ہوئی, الفاظ سخت تھے, لہجہ واضح تھا. خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پاکستان کے موجودہ صوبے قانونی اور انتظامی ضرورت کے تحت نہیں بنائے گئے تھے, زیادہ تر لسانی بنیادوں پر بنے, پھر آبادی بڑھتی گئی, شہر پھیلتے گئے, نئے اضلاع بنتے گئے, نئی تحصیلیں بنتی گئی, لیکن صوبے وہیں کے وہیں کھڑے رہے. اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ایم کیو ایم نے اپنی پوری دلیل کھڑی کر دی ہے. ملک کی آبادی بڑھ گئی ہے, مسائل بڑھ گئے ہیں, شہر بڑھ گئے ہیں, لیکن انتظامی نظام وہیں رہا. نتیجہ ایک صوبائی دارالحکومت اور کروڑوں لوگوں کے مسائل. اب ایم کیو ایم کہتی ہے یہ نظام بدلنا ہوگا, یہ نہیں چل سکتا, اور یہاں سے ایک اور آئینی شک سامنے آتی ہے, آرٹیکل 140A. مقامی حکومتوں کو اختیار دینے کی شک, سیاسی اختیار, انتظامی اختیار اور مالی اختیار. لیکن ایم کیو ایم کا دعویٰ ہے کہ آئین میں شک موجود ہے مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوا, اور اسی لیے اب وہ سپریم کورٹ جانے کی بات کر رہی ہے. ایم کیو ایم کے سینئر رہنماؤں نے مزید کہا ہے, وہ آپ خود سن لیں. جہاں جہاں سے بھی صوبے کا مطالبہ اور آواز بلند ہو رہی ہے مساوات کے ساتھ, ہم اپنے لیے صوبے کی بات نہیں کر رہے, صرف ہم کہہ رہے ہیں جہاں آبادی کے لحاظ سے پاکستان بھر میں صوبے بننے چاہیے, اور اس لحاظ سے سندھ کے اندر مزید صوبوں کا مقدمہ سب سے زیادہ مضبوط. ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ بھی پہلے دن سے موجود ہے. 18ویں ترمیم کے گناہ میں ہم شامل ہی اس لیے ہوئے تھے کہ آرٹیکل 140A کو اس قابل بنائیں کہ اس کے ذریعے جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں کے گھروں تک پہنچ سکے. اگر ہم اس 18ویں ترمیم کا ساتھ نہ بھی دیتے, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اس حوالے سے ایک پیج پہ تھے اور یہ ترمیم ہو جاتی. ساری جماعتیں تیار تھیں. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. اصل دھماکہ سندھ سے ہوتا ہے, کیونکہ سندھ میں نئے صوبوں کی بات ہمیشہ سے انتہائی حساس رہی ہے. اسی لیے ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ سیدھا پیپلز پارٹی کے سیاسی قلعے سے ٹکرا رہا ہے. خالد مقبول صدیقی نے پیپلز پارٹی کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب میں آرٹیکل 140A کی بات کی جاتی ہے, لیکن سندھ میں اسی مطالبے پر پابندی لگائی جاتی ہے. یہ تضاد کیوں؟ مصطفیٰ کمال کا لہجہ بھی بہت سخت تھا. وہ کہتے ہیں ابھی تک تو جو ہے وہ صوبے کا مسئلہ کیبنٹ میں آیا نہیں نا, تو کیبنٹ میں تو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا کیبنٹ میں بھائی ہم نے تو ریزائن کرنے کا, اگر آپ نہیں کرتے تو ہم ریزائن دے دیتے ہیں. ابھی ہمارا مسئلہ نہیں رہا, اب یہ پاکستان کو چلانے اور بچانے کا مسئلہ آ رہا ہے ہمارے لیے. دیکھو ہم تو 40 سالوں سے رو رہے ہیں نا, ہمارے دکھ پر کسی نے مرہم نہیں رکھا. ہمیں کیوں یقین ہو چل رہا ہے کہ اب نوبت وہ آ گئی ہے کہ اب پاکستان اس نظام پہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا, اور جو لوگ موجود ہیں موجودہ وہ کہہ رہے نہیں ڈیلیور, تو اب پاکستان کو بچانے اور چلانے کے لیے جو ہے وہ یہ کرنا ضروری پڑ گیا. یہی
नए सूबों की बहस अब MQM कौमी सतह पर ले जाना चाहती है, लेकिन हुकूमत की तरफ से फौरन वजाहत आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुक़्तदरा ने हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की, काबीना में भी ये मामला ज़ेरे बहस नहीं आया। बस यहाँ से कहानी मज़ीद दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ MQM कह रही है कि मुल्क को नए इंतज़ामी यूनिट्स चाहिए, तो दूसरी जानिब हुकूमत कह रही है कि अभी ये मामला काबीना तक आया ही नहीं। यानी सियासी मैदान में बहस शुरू हो गई है, लेकिन हुकूमती मेज़ पर अभी खामोशी है, और यही खामोशी आगे चलकर बहुत कुछ तय कर सकती है, क्योंकि नए सूबे बनाना कोई मामूली आईनी तरमीम नहीं, ये पूरे सियासी नक्शे को हिला सकता है। नई असम्बलियाँ, नए वज़ीर आला, नई ब्यूरोक्रेसी, नए बजट, नए वसाइल, नए सियासी मराकज़ और सबसे बढ़कर ताकत की नई तकसीम। इसीलिए इस बहस में सिर्फ अवामी सहूलत शामिल नहीं, सियासी मफादात भी शामिल हैं। हर सूबा अपनी ताकत खोने से डरता है, हर सियासी जमात नए सियासी मराकज़ को अपने ज़ाविये से देखती है, और हर इलाका चाहता है कि उसका फैसला उसके अपने हाथ में हो। देखते हैं नए सूबों का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। बहरहाल तमाम सियासी जमातों को एक मेज़ पर आना होगा, अपने जो इख्तलाफात हैं उनको एक तरफ रखना होगा और बैठना होगा। बहस करें, दलील दें, अदाद व शुमार सामने रखें और फैसला करें। पाकिस्तान का मौजूदा इंतज़ामी ढांचा क्या वाकई काफ़ी है, या इसे तब्दील करने का वक्त आ गया है? आने वाले दिनों की सियासत दिलचस्प हो सकती है, क्योंकि एक तरफ आइन है तो दूसरी जानिब सियासत, एक तरफ इतनी ज़रूरत है तो दूसरी जानिब शनाख्त, एक तरफ अवामी सहूलत है तो दूसरी जानिब सियासी मुफाद, और दरमियान में पाकिस्तान का मौजूदा नक्शा। अभी नक्शा तब्दील नहीं हुआ, लेकिन बहस शुरू हो चुकी है। MQM ने दरवाज़ा खोल दिया है। अब देखना यह है कि इस दरवाजे से बाकी सियासी जमातें अंदर आती हैं या सिर्फ बाहर खड़े होकर सिर्फ नारे लगाती हैं, क्योंकि अगर वाकई कौमी डायलॉग शुरू हो गया तो बहस सिर्फ सिंध के नए सूबे तक नहीं रहेगी, पाकिस्तान के पूरे इंतज़ामी नक्शे पर होगी। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी है। लाहौर में वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना, कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना, पेशावर में भी धरना, कोयटा में भी एहतजाज, और ये एहतजाज दूसरे दिन भी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अब मज़ीद फैलने की तैयारी है। जमात इस्लामी ने वाज़ेह कर दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान लाहौर पहुंचे हैं और धरने के मुकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत को सीधा पैगाम दिया, ये धरने पुरअमन लेकिन जारी रहेंगे, और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते कारकुन जो है वो सड़कों पर से ही बैठे रहेंगे और उठेंगे नहीं। मरकजी मुतालबा क्या है? पेट्रोल सस्ता किया जाए, पेट्रोलियम लीवी ख़त्म की जाए, और पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फ़ी लीटर की जाए। वैसे तो ये मुतालबा पूरी अवाम का है जो महंगाई की चक्की में इस वक्त पिस गई है। इसीलिए तो हाफिज नईम साहब ने शहरियों से अपील कर दी है कि हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, धरने में आएँ, अपनी आवाज़ शामिल करें और बताएं कि ये लीवी, ये भत्ता, ये इजाफी बोझ आपको किसी सूरत कबूल नहीं है। लेकिन जमात इस्लामी का एहतजाज सिर्फ पेट्रोल तक महदूद नहीं है। धरने के पीछे मुतालबात की एक लंबी फहरिस्त है। बिजली, IPPs, लोड शेडिंग, टैक्स। हाफिज नईम साहब कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों का मुकदमा जमात इस्लामी लड़ रही है, लेकिन हर हुकूमत की तरह इस हुकूमत के पास भी सिर्फ बहाने हैं। हुकूमत कहती है कि आलमी हालात ख़राब है, जंग की सूरत हाल है, तेल महंगा है, IMF के तकाजे हैं और इसीलिए कीमतों पर दबाव है। ये दुख भरी कहानी सुनकर हफीज जलंधरी साहब याद आ गए। निस्फ सदी का किस्सा है, ये 2-4 बरस की बात नहीं। हर दौर में हर हुकूमत के पास कोई ना कोई नया बहाना होता है। खैर, जमात इस्लामी का इस सारी सूरत हाल पर कहना है कि वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। धरना दूसरे दिन में दाखिल हो चुका है। लाहौर के चेरिंग क्रॉस पर बड़े बड़े खैमे नस्ब कर दिए गए हैं। गर्मी हो, बारिश हो, मौसम खराब हो, कारकुनों के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। खाने पीने का बंदोबस्त भी किया जा रहा है, अद्वियात का स्टॉक भी मौजूद है, हंगामी सूरत हाल के लिए भी तैयार। और पार्टीज राय के मुताबिक धरना कम अज कम 8 दिन तक जारी रखने की मनसूबाबंदी है। यानी
یہ ایک دن کا احتجاج نہیں، یہ ایک لمبی سیاسی لڑائی کی تیاری ہے۔ تو دوسری طرف کراچی، وہاں بھی گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا جاری ہے، اور آج خواتین کی بڑی تعداد بھی شریک ہونے کی ان کو کال دی گئی ہے۔ جماعت اسلامی صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا ہی نہیں کہہ رہی، بلکہ ساتھ ہی 2 مزید مطالبات بھی سامنے آئے ہیں۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے اور آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے ناانصافی پر مبنی معاہدوں کو ختم کیا جائے۔ آئی پی پیز یعنی وہ نجی پاور پلانٹس جن کے ساتھ حکومتوں نے بجلی پیدا کرنے کے معاہدے کیے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ان معاہدوں پر سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ ان کے مطابق ایسے معاہدے ہوتے رہے جن کا بوجھ آج عوام اٹھا رہی ہے، خاص طور پر کیپیسٹی پیمنٹ یعنی بجلی استعمال ہو نہ ہو، ادائیگی ایک بڑا حصہ وہ اس کا دینا پڑے گا۔ جماعت اسلامی کے دھرنوں کے بعد اب اصل دباؤ حکومت پر ہے، کیونکہ لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاج ہے، کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج ہے، پشاور میں بھی احتجاج ہے، کوئٹہ میں بھی ہے۔ 4 بڑے شہروں میں ایک ہی وقت میں احتجاج ہے، اور اگر یہ کئی دن تک جاری رہا تو سیاسی اثرات مزید بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سارے مسائل جن پر احتجاج جاری ہیں وہ عوامی مسائل ہیں۔ دیکھنا تو پھر یہی ہے نا کہ یہ مسائل حل ہوتے ہیں یا نہیں حل ہوتے۔ اسی صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے نعیم الرحمان صاحب۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ آپ حصہ بنے ہیں اس کا۔ ہر چند مہینوں بعد وہ جماعت اسلامی احتجاج کی کال دیتی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ مجھے وہ بات یاد آگی، بڑا مشہور ایک فقرہ ہے کہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، لیکن آج تک انصاف نہیں ملا۔ جج صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار کا احتجاج دوسرے احتجاج سے کیسے مختلف ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عوام کی ترجمانی کریں، اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہی کام ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے سیاسی جماعتیں چونکہ اپنا اصل کام نہیں کرتیں اور عوام کی ترجمانی نہیں کرتیں، ان کے مسائل پہ آواز نہیں اٹھاتی، تو یہ تاثر وہ دوسری طرح کا بننے لگتا ہے۔ جماعت اسلامی پبلک ایشوز کو ٹیک اپ کرتی ہے اور ہم اپنی پورے سیاسی عمل کو اس سے جوڑتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پبلک میں ایک اویئرنیس بھی پیدا ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، کون سی زیادتی ہو رہی ہے، اور ہم بہت ساری جگہوں پر بینیفٹ لے کر اٹھتے بھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے آئی پی پیز کے خلاف دھرنا دیا تو کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کون ہیں، اور ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ کتنا بڑا ظلم ہے قوم کے ساتھ، اور جو کچھ ان کو نوازا جا رہا ہے اس کا بوجھ پاکستانی قوم بجلی کے بلوں کی صورت میں ادا کرتی ہے۔ جب ہم نے اس پوری تحریک کو چلایا تو بالآخر حکومت کو مجبور کیا، انہوں نے ہم سے ایگریمنٹ کیا، ہم نے پھر بھی دھرنا ختم ہونے کے بعد گھر نہیں بیٹھے، ہڑتال کی تعاقب کیا، اور بجلی کی قیمتوں میں کچھ نہ کچھ کمی ہوئی، لیکن پھر حکومت دوسری چیزوں میں لگ گئی اور وہ سلسلہ وہیں پر رک گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیٹرول کا جو مسئلہ ہے یہ تو ہر عام آدمی کا مسئلہ ہے، طالب علم کا مسئلہ ہے، نوجوان کا مسئلہ ہے، بائکیا والے کا، ان ڈرائیو والے کا، میڈیا ورکر کا، ہر ایک کا، غریب کا، مڈل کلاس کا، مزدور کا، کسان کا مسئلہ ہے۔ پیٹرول کی ہر وہ آپ لیٹر پر گورنمنٹ کو 125 روپے کا ٹیکس دے رہے ہوں، 130 روپے کا ٹیکس دے رہے ہوں، جس میں سے 80 روپے سے زائد لیوی ہو، اور اس لیوی کا نہ کسی ٹیکس سے تعلق ہے اور نہ پیٹرول کی قیمت سے تعلق ہے۔ یہ اضافی طور پر مسلط کی گئی ہے جس مقصد کے لیے کی گئی تھی، اس 8,000 ارب روپے جمع کرنے کے باوجود وہ مقصد پورا نہیں کیا گیا، بلکہ اس پہ 100 ارب بھی خرچ نہیں کیے گئے۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو گھر تو نہیں بیٹھا جائے گا، تاریخ پہ تاریخ ہوگی تو ہم ہر تاریخ پر جا کر احتجاج کریں گے اور جد و جہد کریں گے، اور بالآخر اب حکومت کو ہماری بات ماننی پڑے گی، اس لیے کہ اس مرتبہ ہم جس موڈ سے آئے ہیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم نے تخت لاہور پہ دھرنا دیا ہے۔ اس وقت وہ بہت آب و تاب کے ساتھ الحمدللہ موجود ہے۔ ہم وہ پشاور میں زبردست گورنر ہاؤس پہ دھرنا دیے ہوئے ہیں، کراچی میں دیے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کارکنوں میں کتنا جوش و خروش ہے، اور آہستہ آہستہ اس دھرنے میں سول سوسائٹی شریک ہوتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز آ رہے ہیں، ینگ ڈاکٹرز آ رہے ہیں، وکلاء آ رہے ہیں، اس میں طالب علم آ رہے ہیں، اس میں علماء کرام۔ تو اب یہ سلسلہ رکے گا نہیں، بڑھے گا، اور صرف یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ دھرنا یہاں پر رہے گا۔ اچھا صحیح، یہ کمپلیٹ کیجئے گا، یہ دھرنا کہاں تک رہے گا، پھر کہاں تک جائے گا؟ دیکھیں، ہم اس دھرنے کو بیس رکھتے ہوئے پورے پاکستان میں اس احتجاجی تحریک کو منظم کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا 7 تاریخ ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، 510 مقامات پر ہم نے شاہراہوں کو بلاک کیا تھا، اس لیے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، تو ہم نے نہ کوئی گملہ توڑا، نہ کسی کی نکسیر پھوٹی، نہ گولی چلی، نہ پتھر۔ الحمدللہ ہم نے بھرپور طریقے سے اپنی اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کیا۔ یہ جماعت اسلامی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی عوام کے لیے، مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے،
مجھے اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے. ابھی تو الیکشن بھی کوئی نہیں ہو لیکن رہا. حافظ نعیم الرحمان صاحب ساری سیاسی جماعتیں ویسے یہی کہتی ہیں کہ مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے, میں عوامی نمائندہ ہوں, میں عوام کے لیے کروں. کہتے تو سبھی ویسے یہی کچھ ہیں, لیکن بدلاؤ نہیں آتا. سب کچھ یہی ہے, لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے نا جو پارٹیاں موجود ہیں ان کی اپنی حالات کیا ہو جاتے ہیں. شریف فیملی کی تو خود آئی پی پیز موجود ہیں, شوگر ملیں موجود ہیں. آپ زرداری خاندان کو دیکھ لیجئے, وہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں لیتے, لیکن آپ دیکھ لیجئے ان کے حالات. یہ جتنے جاگیردار اور وڈیرے اور جتنے بڑے بڑے الیکٹیبل ان پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں, جو دعوے سے مسئلہ نہیں ہوتا, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں. تو میں بھی آپ کے سامنے ہوں, میری پارٹی بھی آپ کے سامنے, میرے سارے امیر آپ کے سامنے. دیکھ لیجئے کسی نے چارنے بھی جو ہے وہ کہ قوم کے لیے ہوں تو آپ بتا دیجئے. تو جماعت اسلامی اگر کہتی ہے تو عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیوی کا مسئلہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر طالب علم کا مسئلہ ہے. میرا مسئلہ اس لیے ہے کہ میں بھی عام آدمی کی طرح رہتا ہوں, میرے بچے بھی عام آدمی کی طرح رہتے ہیں, موٹر سائیکل چلانے والے لوگ ہیں. ہم جانتے ہیں یہ تکلیف کیا ہوتی ہے جب آپ اتنے مہنگے پیٹرول بھروانا پڑے آپ کو, اور ہر لیٹر کے اوپر گورنمنٹ کو بھتہ دینا پڑے, جنتا ٹیکس دینا پڑے. اس تکلیف سے جو ہے نا وہ ہر پاکستانی آپ کو پتہ ہے گزر رہا ہے. لیکن اگر حافظ صاحب, اگر حکومت آپ سے کہے کہ جی یہ چھوڑیں, دھرنا ورنا ختم کریں, آئیں بیٹھتے بات چیت کرتے ہیں, کوئی حل نکالتے ہیں, تو کیا آپ زبانی کلامی جو ہے وہ مان جائیں گے, دھرنے کی کال ختم کر دیں گے, یا عملی طور پر واقع میں کچھ چیزیں منوا کے دھرنا ختم کریں گے؟ نہیں منوائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور قیمتیں کم کروائیں گے. ہم نے جو اپنی بیس لائن بتائی ہے وہ 225 روپے لیٹر ہونا چاہیے, اور اس لیے ہونا چاہیے کہ اس وقت ایکس ریفائنری جو پیٹرولیم کی قیمت ہے وہ 195 روپے ہے. 130 روپے کا یہ ٹیکس اور لیوی وصول کر رہے ہیں, اور لیوی کا کوئی تعلق جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت سے نہیں ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر فی لیٹر اگر قوم کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو یہ تو قابل قبول نہیں. اور کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ ایزی منی ہے. آپ کا ایف بی آر کا 25,000 لوگوں کا عملہ کام نہیں کر رہا اپنا, تو آپ بجلی کے بل میں ٹیکس لگا دو, آپ پیٹرول کے اوپر لیوی لگا دو, آپ کلائمیٹ سپورٹ لیوی کے نام پر 5 روپے اضافی لیوی لگا دو پیٹرول کی قیمت میں, آپ فردر ٹیکس لگا دو, آپ جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگا دو. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے, ان کی گورننس کا کیا حال ہے, ان کی نااہلی کا کیا حال ہے, کہ اس وقت پاکستان میں آٹے کا کرائسس پیدا ہو گیا ہے. آٹے کا کرائسس وہ تو اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں نا کہ وہ یہ سسٹم نہیں چل رہا, وہ کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں, سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنا ہے. اچھا ویسے ماضی میں بھی آپ نے کافی جو ہے نا وہ اسی طرح سے احتجاج کی کالز جو ہیں وہ دی ہیں, لیکن بجلی کے نرخ جو ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے, جوں کہ تو ہیں, بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں. نہیں, پچھلی جو اگر آپ اپنا بل بھی اٹھا کر دیکھیں گی, جولائی 2024 کا بل اور جولائی 2026 کا بل, تو آپ کو اس میں ایک فرق محسوس ہوگا. اچھا ایسا نہیں ہے, دیکھیں ہم ایسے ہلکا کام نہیں کرتے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا اس میں آئی پی پی سے نیگوسیشن کی بات کی تھی. انہوں نے 7 روپے یونٹ کم کیا تھا. پہلے انہوں نے پنجاب میں صرف 14 روپے 2 مہینے کے لیے جو ہے وہ پیسے کم کیے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے 7 روپے جو ہے وہ نرخوں میں کمی کی تھی. پھر یہ مختلف قسم کے چارجز لگا کے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم اس کی نگرانی کرتے ہیں, اسی لیے تو دھرنا دے رہے ہیں کہ یہ پھر کوئی اور چال نہ چلیں. لیکن جب نکلتے ہیں تو مسئلہ حل ہوتا ہے. میں پاکستانی قوم سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کی ذات کے لیے مت نکلو, کسی پارٹی کے لیے نہیں نکلو, اپنے حق کے لیے نکلو. حافظ نعیم الرحمان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, اپنا وقت دیا, اپنا تجزیہ پیش, شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات چیت جاری ہے. ایک کے بعد ایک حملہ, ایک کے بعد ایک گولی, اور پھر سوالات ہی سوالات. ہمارے معاشرے کا نوجوان بندوق کیوں اٹھا رہا ہے؟ وہ نوجوان جس کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے, جس کے ہاتھ میں یہ قلم ہونی چاہیے, وہ کلاشنکوف کیوں اٹھا رہا ہے؟ یہ صرف لاہور پولیس کا مسئلہ نہیں, یہ ہمارے معاشرے کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. کیونکہ جب ایک نوجوان کو قتل کرنا آسان لگے, جب اسے وردی والا انسان دشمن نظر آنے لگے, جب گولی چلانا, کسی کی زندگی ختم کرنا ایک مشن بن جائے, تو پھر ہمیں صرف قاتل نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں اس سوچ کو بھی دیکھنا ہوگا جو قاتل پیدا کرتی ہے. پولیس کے رپورٹ نے واقعات کی پوری کڑی جو ہے نا وہ سامنے رکھ دی ہے. بادامی باغ, شام 6:38, فائرنگ, سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل شہید. کلاشنکوف استعمال ہوئی, پھر ملزمان رکشے میں بیٹھتے ہیں اور تقریباً 16 کلومیٹر کا سفر, اور ایک اور مقام, ایک اور نشانہ. رات 7:59 پر پیٹرول پمپ پر موجود کانسٹیبل کو نشانہ بنایا گیا,
اور یہاں انسانیت کے لیے ایک اور لرزہ خیز منظر سامنے آتا ہے۔ زخمی اہلکار کے گرنے کے بعد بھی فائرنگ جاری رہی۔ آخر کیوں؟ کسی وردی والے سے اتنی نفرت کیوں؟ کہاں سے آئی ہے اتنی نفرت؟ ایک نوجوان کے ذہن میں یہ خیال ڈالتا کون ہے؟ پولیس کے مطابق یہ حملے اچانک تھے، وقت طے تھا، مقام طے تھا، نشانے طے تھے، فرار کا راستہ بھی تھا۔ یعنی یہ محض غصے میں کیا گیا جرم نہیں، یہ ایک منصوبہ تھا، اور منصوبہ بنانے والے بھی رابطے سہولتکار بھی ہو سکتے ہیں، اور سب سے خطرناک بات، نوجوان ذہنوں تک رسائی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے صرف گرفتاری کافی نہیں، اصل جنگ اس ذہن کے خلاف ہونی چاہیے جو نوجوان کو قاتل بناتی ہے۔ بہرحال آج کے رن ڈاؤن سے صرف اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے رن ڈاؤن میں اگلی نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔